बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फकीर मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, यहाँ तो शाह भी बनकर फकीर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नकवी। आप देख रहे हैं अली जी टीवी। जी हाँ, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ कवाली से है। कवाली, जी हाँ, आरफाना कलाम, बुज़ुर्गों की तारीफ़, और जो आप लोगों ने देखा, हमेशा सुना कि हमारे पाकिस्तान के बहुत ही लेजेंड जो हमारे कव्वाल थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और अमजद साबरी, और इनके इससे पहले मकबूल साबरी साहब और अज़ीज़ मियाँ कव्वाल साहब, और बेइंतहा ऐसे कव्वाल हमारे गुज़रे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं हमारे अली जी टीवी पर, उनका ताल्लुक़ कव्वाली से ही है और बरसगीर पाक व हिंद के बहुत ही मायनाज़ कव्वाली करने वाले ये शख्सियत हैं, और इनका नाम है हाजी इकबाल शाद जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अली जी टीवी का, जिन्होंने आज मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ पर दावत दी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हाजी मोहम्मद इकबाल शाद कव्वाल, सरवाड़, अजमेर शरीफ, इंडिया से आपकी खिदमत में हूँ, और आज हम कव्वाली और कव्वालों के बारे में जहाँ तक जो मेरे इल्म में है वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए अपना इकबाल शाद साहब के आज हमारे मेहमान हैं आप, ये कव्वाली की इब्तिदा कहाँ से हुई? देखिए, कव्वाली की जो इब्तिदा है वो जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती साहब हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, तो जब वो हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ बुत परस्ती थी और तमाम लोग अपने अपने बुतों की इबादतें करते थे, पूजा करते थे। तो ऐसे माहौल में गरीब नवाज़ ने लोगों को दावत देने के लिए, दीन की दावत देने के लिए उन्होंने एक तरीक़ा सोचा, और वो तरीक़ा ये था कि गरीब नवाज़ के साथ में आए हुए लोग और वो बैठ कर के ढफ के साथ में अल्लाहू 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 का विर्द करते थे। तो लोग जमा होते थे तो उनको फिर गरीब नवाज़ बताते थे कि अल्लाह एक है और नबी पाक उनके नबी हैं, और दीन क्या है, इस्लाम क्या है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह से दीन की दावत देकर उन्होंने उस दौर के अंदर जब मीडिया नहीं था और ये इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी नहीं था, उस दौर में उन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया। तो वही चीज़ आगे जा कर के और उसके अंदर तरमीम होती रही, सुधारे होते रहे, उसके अंदर इजाफे होते रहे, और वो आहिस्ता आहिस्ता कव्वाली की शक्ल में आई। अच्छा, ये बताइए कि कव्वाली की तफसील क्या है, मतलब जो कव्वाली के बारे में आप ज़रा इसके बारे में बताएं, कव्वाली के बारे में कि इसकी तफसील क्या है। देखिए, कव्वाल के माने होते हैं अक़वाल के, और कव्वाल कहते हैं कौल को बयान करने वाला, यानी किसी बुज़ुर्ग का कहा हुआ कौल उसको बयान करने वाला कव्वाल कहलाता है, जो कौल को पढ़ता है। मन कुन्तु मौला फ़ाज़िल अली मौला, मैं जिसका मौला उसका अली मौला, ये कौल है हमारे नबी का। इस कौल को हम आगे तक बढ़ाते हैं, और हम कव्वाली जो एक तबलीग है, कव्वाली की मार्फत एक दीन का मैसेज जाता है। हमारा काम जो है वो मैसेज देने का है, नात के मार्फत, मनकबत के मार्फत, कौल के मार्फत, या बुज़ुर्गों ने जो भी कलाम कहा है, जो कौल उन्होंने बयान किए हैं, उसको जो बयान करता है उसे कव्वाल कहा जाता है। अच्छा इकबाल शाह साहब, आपकी जो कव्वाली की इब्तिदा है वो कब और कहाँ से आपने शुरू की? देखिए, कव्वाली की शुरुआत तो ये हमारा ख़ानदानी काम है।
ہمارے ماما نانا ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے، تو اس میں ہمارے ماما ناناؤں کو زیادہ پذیرائی ملی۔ میرے نانا جمال حسین، محمد حسین، ان کا اس دور میں بڑا نام تھا اور بڑے نامی گرامی قوال تھے، اور میں پڑھتا لکھتا تھا، قوالی کی طرف کوئی توجہ تھی نہیں، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ کیونکہ ہمارا خاندانی کام ہے اور یہ ہمارے خون میں شامل ہے، تو اس کے بعد میں اس کو ہم نے پیشے کے طور پہ اپنایا۔ تو یہ میں تقریباً 78 سے قوالی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ قوالی اچھی کی ہے، اور ہم نے اچھی قوالیاں پڑھی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کلام لوگوں کو سنایا جائے اور اچھا سے اچھا کلام پیش کیا جائے۔ یہ بتائیے کہ قوالی جو ہے کن ممالک میں زیادہ سنی جاتی ہے اور پسند کیا جاتا ہے؟ دیکھیے قوالی تو ویسے سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، لیکن رقبے کے حساب سے اور عوام کے حساب سے، کیونکہ ہندوستان ایک بڑی کنٹری ہے اور وہاں پر تعداد بھی زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں قوالی زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں تو لوگ قوالی سن ہی رہے ہیں، ہمارا کلچر ہی ہے، لیکن ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی قوالی بہت لوگ سنتے ہیں، اور ہر موقع پر وہاں قوالی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پیور قوالی سنتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں کئی بار ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، اور اب تو پوری دنیا میں قوالی سنی جا رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہندوستان اور پاکستان میں سنی جاتی ہے۔ اقبال شاہ صاحب، آپ ماشاءاللہ قوالی کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں۔ بہت سارے سنگر جو ہیں اس میں یعنی انہوں نے اپنا ہی پیشہ بنا لیا ہے، جو سنگر ہیں تو وہ بھی قوالی کی طرف آ چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں کسی سنگر کے بارے میں اپنی جو بھی رائے پیش کروں گا، تو میری رائے یہ ہوگی کہ جن سنگروں نے بھی قوالی کو گایا ہے تو انہوں نے ایک کمرشل طور پہ اس کو گایا ہے، تو ان کی کوئی بھاونا یا ان کے جذبات یا ان کے دل میں یہ تمنا نہیں تھی کہ وہ کوئی ایک عبادت کے طور کے اوپر یا قوالی کے طور کے اوپر نہیں، انہوں نے ایک چونکہ جو کوئی مشہور کلام تھا وہ انہوں نے گا دیا۔ تو کسی سنگر کا قوالی گانا ایک تھوڑا سا بڑا چینج ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی قوال تو کوئی گانا گا سکتا ہے، قوال غزل گا سکتا ہے، قوال خیال گا سکتا ہے، قوال قول گا سکتا ہے، قوالی گا سکتا ہے، قوال فلمی گانے گا سکتا ہے، کیونکہ قوالی ایک ایسی چیز ہے جو کمپلیٹ چیز ہے۔ لیکن کوئی سنگر اگر قوالی گاتا ہے، اور قوالی میں جب تک کہ قوالی 5 پنچوں کی پکار ہے، اس میں جب تک کہ تمام لوگ شامل نہیں ہوتے ہیں، تال اور بول اور اس کا تمام ساری چیزوں کا سنگم نہیں ملتا ہے، تو قوالی کا رنگ نہیں بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جن سنگروں نے بھی گایا ہو تو اس میں قوالی تو ہوئی، لیکن قوالی کا رنگ یا اوریجنل قوالی یا ریئلٹی اس میں نظر نہیں آئی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ وہ بھی اس قوالی کی طرف راغب ہو چکے ہیں، کیا وہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں گے کہ وہ نام بنائیں گے؟ وہ شوقیہ کرتے ہیں یا پروفیشنل طور پر کام کرتے ہیں آپ کے بچے؟ دیکھیے بچوں کا سلسلہ یہ ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے 6 بچے دیے ہیں، اور سارے حسین و جمیل اور خوبصورت ہیں، اور میں چاہتا تو انہیں کسی شو بزنس میں ڈال دیتا، کوئی لڑکا میرا ماڈل ہو جاتا یا کوئی فلموں میں کوئی چانس مل جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن بچوں کی تمنا یہ رہی، میں نے ان کو پڑھایا لکھایا بھی، لیکن بچوں کی تمنا یہ رہی کہ جو پیشہ ورانہ قوالی جو ہمارا خاندانی سلسلہ چل رہا ہے، تو بچوں نے قوالی کو اپنایا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس لائن میں وہ بڑے کامیاب ہوئے ہیں اور بہت زبردست قوالی گا رہے ہیں اور پروفیشنل قوالی گا رہے ہیں۔ میری دعائیں ہیں، اور میری دعائیں ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اور خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کرم ہے، اور ان کی دعائیں ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی وہ سب سرکار غریب نواز کا کرم ہے، اور وہ میرے پروردگار جس نے پوری خلقت کو کائنات کو پیدا کیا ہے اس کا کرم ہے، ان کی ماں کی دعائیں ہیں کہ بچے سکسیسفل قوالی گا رہے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ایسی بزرگ جید ہستی ہیں دنیا کی، ان پہ آپ نے بہت زیادہ اپنا کلام پیش کیا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے آپ کن سے متاثر ہوئے جن پہ آپ جو وجد طاری ہو جاتا ہے، عارفانہ کلام آپ سناتے ہیں؟
دیکھیے قوالی کا ایک مزاج ہے کہ قوال جو قوالی گا رہا ہے، قوال اگر گا رہا ہے، چونکہ سلسلے ہیں، کسی کا چشتیہ ہے، کسی کا قادری ہے، کسی کا سہر وردی ہے اور کسی کا نظامی ہے، تو کیا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کے خیال کے اندر ان کا اپنے پیر و مرشد کا تصور ہوتا ہے، اور جب قوال گا رہا ہوتا ہے اور کوئی ایسا شعر آ جاتا ہے یا کوئی ایسی بات لگ جاتی ہے نسبت کی یا معرفت کی، تو قوال خود بھی اس کے اندر گم ہو جاتا ہے۔ اور قوالی کو جب تک فیلنگ سے نہیں گائی جاتی ہے، قوالی کو جب فیلنگ سے ہم گاتے ہیں، ہم خود اس کو محسوس کرتے ہیں، ہمارے دلی جذبے اس کے اندر جب شامل ہوتے ہیں، تب وہ کوئی سامنے والی جو آڈینس ہے یا جو سننے والے ہیں یا صوفی حضرات ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کے دل و دماغ تک وہ لفظ ہمارے پہنچتے ہیں، اور ان کے تصور کے اندر پھر ان کے اپنے جو کانسیپٹ ہوتے ہیں، ان کے پیر و مرشد یا خواجہ غریب نواز یا کوئی لال شہباز قلندر کے چاہنے والے یا کوئی جو ہے وہ صابر کلیری کے چاہنے والے، کوئی غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کے چاہنے والے، تو ان کے سب کے اپنے اپنے حساب سے تصور ہوتا ہے۔ ایک ہی شعر ہوتا ہے، اس شعر کو ہر آدمی اپنے اپنے نظریے سے اور اپنے اپنے کانسیپٹ سے اور اپنی اپنی تھنکنگ سے اس شعر کو لے کر کے چلتا ہے، اور اسی میں ان پہ حال بھی آتی ہے اور اسی کے اندر ان کو ایک کیف طاری ہوتا ہے۔ یہ تصور کی بات ہوتی ہے۔ یہ پلو لٹکے جو ہے، پلو لٹکے بہت خوبصورت قسم کا کلام ہے، کیا اس کو بھی ہم قوالی کے رنگ میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ پلو لٹکے ہمارا لوک گیت ہے راجستھان کا، وہ قوالی نہیں ہے، وہ ہمارا لوک گیت ہے، اور وہ لوک گیت جو ہے وہ ہمارا راجستھان کا ہے، چونکہ وہ ہماری مادری زبان ہے۔ مجھے اللہ پاک نے راجستھان میں پیدا کیا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں خان صاحب مہندی حسن خان صاحب جس ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے تھے اسی ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوا ہوں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ سے ریشمہ بھی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ مہندی حسن خان صاحب بھی ہے، اور راج کمار رضوی، یہ ہم سب ہماری سب کی پیدائش جو ہے وہ ایک ہی ڈسٹرکٹ سے، سیکر ڈسٹرکٹ سے ہم لوگ آتے ہیں۔ تو پلو لٹکے جو ہے وہ تو ایک ہمارا مطلب میں ایک لوک گیت ہے۔ وہ جب عوام جب جمع ہوتی ہے اور جب لوگوں کا جب ایک موڈ بنتا ہے، تو ہم اپنی دھرتی یعنی کہ مادر وطن اور جو ہماری مادری زبان ہے، تو چونکہ ہے کہ مادری زبان کی خدمت کرنا بھی ہم اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، تو اس وقت وہ پلو لٹکے کہیں کہیں ہم لوگ جب ہماری راجستھانی کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے تو ہم ان کے سامنے وہ ان کی نظر کرتے ہیں۔ باقی قوالی ایک الگ چیز ہے۔ آپ سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ کون سی بزرگ ہستی کو آپ اپنے تصور میں لے کر آتے ہیں اور قوالی کی طرف آپ جو ہے وجہ طاری ہو جاتا ہے؟ آپ کے بے شمار پوری دنیا میں پروگرام ہوئے قوالی کے حوالے سے، تو کن بزرگ ہستی سے جو ہے نا آپ متاثر ہو کر جو ہے ان کی مریدی میں آئے اور ان کے آپ کلام پیش کرتے ہیں؟ خواجہ دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے خواجہ اجمیری کی بات ہی نرالی ہے، خواجہ دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ ارادہ ہے کہ کسی رہنما سے مل لوں گا، اور ملا جو رہنما تو خواجہ پیا سے مل لوں گا، ملے جو خواجہ تو غوث الورا سے مل لوں گا، ملے جو غوث علی مرتضیٰ سے مل لوں گا، علی ملے تو نبی مصطفیٰ سے مل لوں گا، اور نبی ملے تو یقیناً خدا سے مل لوں گا، کیونکہ خواجہ دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے خواجہ اجمیری کی شان ہی نرالی ہے۔ بہت شکریہ اقبال شاد صاحب، آپ نے بہت اچھی معلومات دی اور آپ کی مدلل گفتگو سنی ہم نے۔ علی جی ٹی وی کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا میسج بھی دیا اور قوالی کے حوالے سے ایک اویئرنیس بھی دی۔ انشاءاللہ ضرور علی جی ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں، اور ہم تمام ہندوستان کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ علی جی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کا ویلکم کرتے ہیں اور والہانہ استقبال کرتے ہیں کہ کبھی تشریف لائیں اجمیر شریف تو ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمائے، تو ہماری طرف سے جو بھی خدمت ہوگی وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے مہمان حاجی اقبال شاد صاحب تھے، اور پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے، پاکستان میں مختلف علاقوں میں ان کے
قوالی کے پروگرام ہوتے ہیں. آرٹ کونسل آف پاکستان میں بھی جب یہ ماشاءاللہ آتے ہیں تو ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے. اور آرٹ کونسل کا نام جب لیا جائے تو وہاں محمد احمد شاہ کا نام بھی لیا جاتا ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں, اور انہوں نے بہت کام کیا ہے فنون لطیفہ کے حوالے سے. وہاں کئی رنگ ہوئے, قوالی رنگ بھی ہوا. تو ہم اجازت چاہیں گے آپ سے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد علی نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. السلام علیکم.